बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और कल का शो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा तो गर्मी में आपने किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है, आप इस चीज़ का ख्याल रख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे गर्मी साथ साथ रहेगी, क्योंकि रहनी है, सो हम आपको रिमाइंड कराते रहेंगे, अपने शोज़ इस तरह से प्लान करते रहेंगे कि हम आपके लिए कोई ना कोई रहनुमाई लेकर आते रहें। और ऑब्वियसली जो चीज़ें आपको दोबारा बार बार रिमाइंड कराई जाए, हम कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठ जाती हैं। सो हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए कोई ज़बरदस्त शो जो है वो प्लान करते रहें। सो आज का शो क्या है आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में इंशाल्लाह हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो है जी स्पेशली आपके बर्थडेज़ पे विश करेंगे। मेहमानों का मैंने जिक्र किया तो मैं आपको बताती चलूँ, हिजामा जो कि सुन्नत भी है, उससे कौन कौन से मसाइल हल हो सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जी ये इलाज करा के देख लिया, ये इलाज करा के देख लिया। मेरे ख्याल से जब आपको लगता है कि कोई इलाज नहीं काम कर रहा तो फिर आपको इस तरफ ज़रूर आके देखना चाहिए। सो 11 बजे वाले सेगमेंट में इंशाल्लाह हम आपको जो है इसमें तमाम डिटेल्स बताएंगे। अभी आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। तनख्वाहें बढ़ाओ, तबादले बंद करो, यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, मरीज ख्वार। महंगाई के मारों पर सफाई टैक्स लग गया, 300 से 500 तक वसूली होगी। सीवरेज, गलियां, छोटी सड़कों के लिए 13 अरब 20 करोड़, बजट में लाहौर के तरक्याती मंसूबे शामिल। बिजली के बिलों की मद में 13 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। तो आज की खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। राउद दिलशाद हुसैन साहब और इमरान यूनस ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। पहली खबर हमारे पास है यंग डॉक्टर्स लग गया नहीं, उस पर नहीं आ रहे हम। पहले यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के वाले से आ रहे हैं, टैक्स पे भी आएंगे क्योंकि अल्लाह अकबर, ये बड़ा मामला, अल्लाह अकबर। हाँ बड़ा मामला है। और मुझे लगता है कि कल जो मैंने फिरोजपुर रोड के मनाजिर देखे थे, जनरल हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर्स मौजूद थे, गाड़ियों की लंबी कतारें थी, ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से, ये देखें ये मनाजिर थे कल एहतजाज के। सो अपना हक इस तरह लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कह रही हैं, आप बिल्कुल राइट पे होंगे। आपके जो मसाइल हैं वो हल करना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। अपने मसाइल जो है, एहतजाज आपका राइट है, वो ज़रूर रिकॉर्ड कराएं, लेकिन एहतजाज का ये तरीक़ेकार नहीं है। बाहर देखें जी ट्रैफिक के हालात, लोग परेशान हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ तक कल लंबी कतारें थी वो हमने डिटेल में आपके साथ शेयर कर दिया। अब क्या, अगर सवाल ये है ना कि अगर आपकी मुतालिबात नहीं माने जाते तो कितने दिन तक आप एहतजाज ऐसे रखेंगे। और वो वादे, वो दावे और वो हलफ जो लेकर आप आते हैं इस फील्ड में, कहाँ आपको मसीहा जाता है, मसीहाई आपकी किधर चली जाती है। राव साहब आपसे आगाज कर रही हूँ। देखिए ये जो विजुअल्स है ना, कल मेरी नज़र से भी गुजरे हैं और बड़े फ़ोन जिस हवाले से आए हैं कि कुछ लोग तो इस तरह से स्ट्रक हुए, ना बेचारे आगे जा सकते थे और ना पीछे जा सकते थे और फ़ोन करके बार बार ये पूछ रहे थे कि ये अंदर हॉस्पिटल के मनाज़िर होते हैं ना, जहाँ कोई ये हो क्या रहा है। अगर इन्हीं के पास, अब ये मैं तो इसको फ्रैंकली स्पीकिंग बड़े अरसे से, जब से जेल रोड पर और ये इनकी स्ट्रेंथन हुई है YDA, तब से ही कोई ना कोई इशू ये लेकर आते हैं और फिर उसके बाद एहतजाज करते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं, उन्हीं लोगों के खून पसीने की कमाई से तनख्वाहें लेते हैं, उन्हीं लोगों का जीना दोबर कर देते हैं, ख्वाह वो हस्पताल हों, ख्वाह वो एहतजाज की सूरत में आपने सड़कों पे देखा। अच्छा, अब ये इसको देखिए, हाई कोर्ट का डिसीजन भी इस पर मौजूद है। आपको याद होगा कि चंद साल कबल बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की गई थी, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक डायरेक्शन आई थी कि आपका राइट, बिल्कुल आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका राइट है, आपको आइन हक देता है, आप वही एहतजाज आप अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, आप अपने हॉस्टल्स के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कर लें, कोई बातचीत कर लें। और मतलब बदकिस्मती हमारी ये है कि पहले अवाम के खून पसीने की कमाई से इन पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, ये डॉक्टर्स बनते हैं, और उसके बाद फिर अवाम के खून पसीने की कमाई से इनको तनख्वाहें भारी भरकम जाती हैं, और उसके बाद फिर होता ये है कि कोई ना कोई इशू
کریٹ کیا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سازش کا میں یہ ان کو پھر بھی روم دے رہا ہوں، کسی نہ کسی سازش کے تحت ان کو جو ارج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ سڑکوں پر آتے ہیں۔ اور کیا سڑکوں پر آنے سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں؟ کیا ماضی میں آپ مسائل حل کروا سکے ہیں؟ ہمیشہ بات چیت سے ٹھیک ہے، آپ کی اگر کوئی تنخواہوں میں، سروس سٹرکچر میں، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کے ایشوز ہیں، یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ آپ شہر کی مین آرٹری کو بند کر دیں، مریض خوار ہو رہے ہوں اسپتالوں میں اور مریضوں کو آپ اسپتالوں میں خوار کریں اور شہریوں کو آپ سڑکوں پر خوار کریں۔ اچھا، خدا کا خوف یہ تو ہو گیا نا ان کا احتجاج کا ایک سینیریو جو آج بھی چل رہا ہے احتجاج۔ مطالبات میں ابھی پڑھ رہی تھی، بڑا فکر ہو رہا ہے ان کو کہ ادویات کی قلت پوری کی جائے اور ڈاکٹرز کا وہ ریویمپنگ پہ لگایا گیا۔ مطلب اتنا ان کو مریضوں کا خیال ہوتا تو آپ یہ سارے اپنے کام چھوڑ کے احتجاج کرتے؟ اتنا آپ کو ادویات کا خیال ہے کہ مریضوں کے لیے ادویات دی جائیں، مریضوں کی جان جا رہی ہے، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ادویات کے لیے آ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ چلیں یہی چیزیں جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں، جو یہ مطالبات کر رہے ہیں وہی آپ ڈسکس کر رہی ہیں، انہی پر اگر میں بات کروں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ اور آپ کے فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے۔ ان کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے، یہ تو مسیحائی کے مرتبے پہ ہے۔ اب کل جو صورتحال تھی، میں نے بھی اس چیز کو فیس کیا ہے کہ کل شہر کے آپ کے پاس ہیں ہی 5 ہاسپٹل بڑے، ہاں جی، اور کل آپ کے 5 ہاسپٹل جو ہیں وہ بند تھے۔ اچھا، ان ہاسپٹل کو چھوڑیں، آپ کی جو شاہراہیں تھی جو لنک کرتی ہیں ان کو لاہور شہر کے مطلب بارے آپ میں، نے ہاسپٹل میں تو لوگوں کو پریشان کیا کہ آپ باہر بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا شہر پتہ کیسا ہے، آپ کے شہر کی شاہراہیں پتہ کیسی ہیں، ایک بھی لاہور شہر کی روڈ اگر بند ہو جائے نا آنا تو پورا شہر آپ کا جیم پیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کل بھرپور احتجاج کیا۔ اچھا، مجھے یہ ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمرجنسی میں جو پیشنٹ لایا جاتا ہے وہ کیوں لایا جاتا ہے؟ کیونکہ موسٹلی اس کے پاس سیکنڈز کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، منٹس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کل کئی گھنٹے جو ہے وہ علاج معالجہ جو ہے وہ بند رکھا، احتجاج کیا۔ جو مریض ٹریفک، میں نے کل خود دیکھا ہے کہ ایمبولینسز جو ہیں وہ بیچاری ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن وارڈنز کو جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ یار فیروز پور روڈ پہ کہ ان کو نکلوائیں، وہ کہتا بھائی میں کہاں سے نکلواؤں، کیسے میں اس ایمبولینس کو، کوئی ایئر ایمبولینس تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ان کو اٹھائے اور وہاں پر لے جائے۔ تو یہ صورت، اچھا یہ مطالبات کیا کر رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائیں، ٹھیک ہے، اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو تبادلے کیے جاتے ہیں اور جو ڈاکٹروں کے ڈیسیژنز گورنمنٹ لیتی ہے اس میں ڈاکٹروں کی مشاورت ضرور شامل ہو۔ او بھائی، شاید یہ ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود میں حیران ہو رہا ہوں کہ جتنی بھی کمیٹیاں بنتی ہیں نا، جو بھی ڈیسیژن لیے جاتے ہیں نا ہیلتھ سے متعلق، اس میں ڈاکٹرز کے نمائندے آلریڈی ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے بندے رکھیں، یہ اب ان کا مطالبہ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ جس ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کے گھر کا بڑا کون ہوتا ہے؟ یا منسٹر ہوگا، یا سیکٹری ہوگا، یا ایم ایس ہوگا، یا ڈی جی ہوگا نا، تو ان میں سے ہی کسی کو ممبر بنانا ہے۔ اب سب کو تو نہیں بنا سکتے۔ اب یہ کہیں کہ آپ بجائے منسٹر کے، سیکٹری کے، ڈی جی کے یا ایم ایس کو ہٹا کر ینگ ڈاکٹر کا نمائندہ آپ درمیان میں رکھے اور ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ہماری مشاورت سے، جس کی اپنی نوکری جو اور آپ نے ہٹ درمی کرنی ہے، آپ نے بلیک میل کرنا ہے کہ یہ نہ ہوا تو یہ کریں گے۔ اس کا سلوشن ہے۔ اب اس میں پنجاب گورنمنٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پنجاب گورنمنٹ کوئی بھی رہی ہے، ایک دور تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اسمبلی کے باہر یہ احتجاج کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، جیل روڈ پہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ جب وہ وزیر بنی تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو واقعی یہ تو ایک گروپ ہے، یہ تو ایک ایسا گروپ ہے جو کام کرنا نہیں چاہتا، اور تمام جو سرکاری جو بلڈنگ ہے، سرکاری جو انفراسٹرکچر ہے اس پر قبضہ جما کے بیٹھا ہے۔ یہ جو ری ویمپنگ کی بات کر رہے ہیں، ری ویمپنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ یقین جانیں میں یہاں پر اس چیز کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ صرف مسلم لیگ نون نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کے عہدیداران، ان کے کارکنان سب یہ کہتے ہیں کہ یار سرکاری ہاسپٹلز کی قسمت بدل گئی، ٹھیک ہے نا۔ ہم خود ڈسکس کرتے رہے ہیں، نذیر صاحب آئے ہمارے پاس 2 دن پہلے اور وہ اس چیز کے معترف تھے کہ جو کام ہو گیا ہے وہ کبھی نہیں ہوا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیسے آپ نے ری ویمپنگ
पे लगा दी। अब ओ भाई आप अच्छा जरा ये भी जस्टिफाई कर दें कि वो आपके पैसे आपके किस तरह सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा बेहतर हो गए। यकीन कैसे जाने कर आपका पीआईसी, आपका सर्विसेज, मैं कहता हूं कि ये डीएचए नेशनल हॉस्पिटल का एक नाम है, उससे बेहतर हॉस्पिटल आपके लगते हैं। असल में आप तो अपने पैसे इस तरह से कहे ना कि आपने अपनी जेब से निकाल के अस्पताल को दिए अब थे, जब तो भाई जाली जाके डॉक्टर पकड़े जाते हैं, जो इन्होंने किया Exactly. रिसेंटली, इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल में क्या किया, 82 ऐसे डॉक्टर्स जो कि वहां पर अलाउ ही नहीं था उनको, वो वहां पर डॉक्टर बने फिर रहे थे। ऐसे वो हॉस्टल्स यूज करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं सरकारी, वो इस चीज पे नहीं आएंगे, इस चीज पे नहीं आएंगे। अच्छा इसके सलूशन की तरफ बड़ा ज़रूरी है। अगर तो पंजाब गवर्नमेंट जाग चुकी है कल के वाक़े के बाद, तो इसके लिए एक सलूशन बड़ा ज़बरदस्त है कि इन तमाम के जो तमाम ये वाईडीए है, इसमें जो लोग भी शामिल हैं या जो करता धरता है, इनकी डिप्यूटमेंट जो है वो इनके अपने अजला में करें, ताकि इनको पता चले। और रूल्स ही ये हों कि लाहौर का डॉक्टर लाहौर में सर्व करे। असल तकलीफ ही यही और है। ये असल उठते तकलीफ ही हैं यही है। बखर मियाँ वाली से आते हैं और आके लाहौरियों का जीना हराम कर देते हैं। ना इनको कोई शर्म आती है, ना इनको कोई हया है कि आप लोग उन्हीं के खून पसीने की कमाई से तनख्वाहें ले रहे हैं और उन्हीं का जीना आपने दोबर कर दिया है। अस्पतालों में जाएं तो आप आउटडोर बंद कर देते हैं, एमरजेंसीज को कभी बंद करते हैं, कभी कोई डॉक्टर नहीं है। आप इनकी ड्यूटी टाइमिंग चेक करें, बस सिर्फ इनकी ड्यूटी टाइमिंग चेक कर लें। स्वाय इमरजेंसी के किसी भी जगह पर आपको डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इनको बहुत सारे सीनियर जो प्रोफेसर्स हैं वो खुदा का खौफ करें, उनको इनकी सरपरस्ती हासिल है, माजी में भी रही है, आज भी है, उनको भी इनसे हाथ उठाना चाहिए। ये इसको ट्रेड यूनियन नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर आप ट्रेड यूनियंस बनाकर और जब मर्जी आपका दिल चाहता है आप एहतजाज करते हैं। ये एक आप मसीहा हैं। कैसे मसीहा हैं आप? बिल्कुल कि आपको ख्याल नहीं आता कि आप अस्पताल आए पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे और बाहर निकल के जो बाहर सड़कों पे लोग हैं उनकी आपने जिंदगी जीवन कर दी है। उनको कल अच्छा, आप खड़े हो, अब कल की गर्मी का आपको अंदाजा है कि हाँ, कितनी गर्मी थी और किस तरह से लोग बेचारे बिलक रहे थे कल, आप अंदाजा लगाएं। और इनके शौक ही नहीं पूरे होते। भाई उन्होंने तो अपने एहतजाज छाव में ये किए हैं ना। एक प्रेशर ग्रुप है, इसके खिलाफ आपको पंजाब गवर्नमेंट अगर तो चाहती है, मुझे तो लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट भी संजीदा नहीं है, जो भी आई है बस मजाकरात वक्ती तौर पर करते हैं, इनको भेजें इनके अजला में वापस। बिल्कुल ऐसे जो ही है। बखर से उठता है, जो उच्च शरीफ से उठता है, जो भावल नगर से आता है आके लाहौर ब्लॉक कर देता है। यार अजीब आपने तमाशा बनाया हुआ है। इनके साथ आनी हाथों से निपटना पड़ेगा। देखिए ना, आपको कह रहे हैं कि पहली जी स्टेज तो हमारी- ये है कि आप बातचीत करें। अगर तो ये बंदे के पुत्र बने तो बिल्कुल इनको काम इतने करने सालों से तो कह रहे हैं साहब कि ये ट्रांसफर मुमकिन हमारी नहीं हो रोकी सका। जाए। अब बात नहीं, सुने क्यों कि रोकी ट्रांसफर, जाए? गवर्नमेंट ट्रांसफर, इनको सबको पता है कि जहां के गवर्नमेंट इनके ट्रांसफर डोमिसाइल कैसे है करती ना, है। इनको भेजे इनके दूर अफ्तादा इलाकों जो में, डॉक्टर जहां से ये काम वापस नहीं आए। करेगा, जो अपनी और ड्यूटी इनमें नहीं अक्सरियत- करेगा, आपकी कारकर्दगी की अना बुनियाद यूसुफ, इसमें अक्सरियत जो है ये तमाम जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ के, और कोई किर्गिस्तान से है, कोई चाइना से MBBS करके और यहाँ पे हम पे आके मुसल्लत हुए हुए हैं। यहाँ के जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स अच्छा राव साहब, एक और बहुत जो- अहम मामला है, मुझे उस पर भी डिस्कशन करने का कहा जा रहा है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 9 साला बच्चे की हलाकत का। जी, अच्छा जी, वायरल अब सिटी 42 डेवलपमेंट वार्ड में लड़ाई की जो फुटेज है वो सामने आई है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स की हड़ताल अब कल गुज़िश्ता रोज़ की गई थी इस मामले पर हड़ताल, और मामला क्या है वो अब आप देख लें जी। ये मामला है मारा सबसे पहले किसने, लड़ाई हुई किस तरह से, तशद्दुद का निशाना किसने बनाया, असल क्या वाकया है वो वाज़ेह तौर पे फुटेज में देखा जा सकता है। आप फुटेज में देखें, साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि वाकया हुआ क्या। लड़ाई की शुरुआत डॉक्टर और अमले की जानिब से की गई। डॉक्टर की जानिब से 1:39 पर लाहिकीन को बहस के दौरान थप्पड़ मारा गया। मरीज की शिकायत करने पर डॉक्टर ने थप्पड़ मारा और लवाहिकीन को मारा पीटा, मुकदमा भी दर्ज करवाया। फिर बचने के लिए डॉक्टर्स खुद सड़कों पर आ गए, जबकि 20 मई की फुटेज में डॉक्टर्स की जानिब से वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि लड़ाई का आगाज हुआ। मतलब एक तो मरीज इस सिचुएशन में होता है ना, उनका तो पहले तो बच्चा ही जान से गया, लेकिन सवाल ये है कि लवाहिकीन जो बेचारे परेशान थे,
جن کی آہو بکا تو بنتی تھی کیونکہ ایک سچویشن اس طرح کی بن جاتی ہے. ایسے میں ان کی بات سننا اور وہ درکنار سب سے پہلے خود ڈاکٹرز کی جانب سے یہ آغاز کیا گیا. عمران بھائی فوٹیج دیکھی آپ نے؟ ہاں جی بالکل فوٹیج میں دیکھ رہا ہوں اور بالکل آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ وہ ہمیشہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہیں وہ تشدد جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور آپ یقین جانیں میں یہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں سنڈے کو میرا جانا جو ہے وہ ہوا, وہاں پر واضح طور پہ کچھ ہدایات جو ہیں وہ یہ لکھی ہوئی تھیں کہ اگر آپ ڈاکٹرز پر تشدد کرتے ہیں, اگر ڈاکٹر سے بدتمیزی کرتے ہیں تو یہ دفعات جو ہیں یہ آپ پر لگیں گی, یہ سزائیں ہوں گی. وہاں پر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے بدتمیزی کرے, ڈاکٹر آپ پر تشدد کرے, عملہ آپ پر تشدد کرے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں, یہاں شکایت کریں, ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. اور یہ فوٹیج جو ہے یہ ابھی فوٹیج یہ آ گئی نا سب کے سامنے, وہ فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو بلیک ڈریس میں جو ڈاکٹر ہیں سب سے پہلے انہوں نے تھپڑ مارا, اس کے بعد جو بیچ بچاؤ کروانے ڈاکٹر آئے ہیں اسکائی بلو شرٹ میں, وہ بھی لواحقین پر دیکھیں جس کا بچہ گیا اس کو تو تکلیف ہونی ہے نا. اور وہ دیکھیں یہ ہر پیشنٹ نہیں کرتا, 9 سال کا بچہ, اس ماں کا کیا حال ہوگا, اس بھائی کا, اس باپ کا کیا حال ہوگا, اس بہن کا کیا حال ہوگا جن کا وہ بچہ گیا. 9 سال کا بچہ ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہر پیشنٹ تو نہیں لڑتا ایسے نا obviously. اس میں اگر وہ بیچارے اگر کہہ رہے ہیں کہ علاج معالجہ لیٹ ہوا ہے یا ڈاکٹرز کی غفلت یا عملے کی غلطی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ اس کو آرام سے سمجھا سکتے ہیں. وہ تو بیچارہ پہلے ہی مرا ہوا ہے, وہ تو بیچارہ پہلے ہی اپنے پیارے کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اگر وہ تھوڑا سا ہائپر ہو گیا تو آپ میں بھی برداشت ہونی چاہیے. آپ مسیحا, میں تو کہتا ہوں ان سے اب مسیحا کا نام اب کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ سارا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا, یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلیک کوٹ یعنی جو کالا کوٹ ہے وکلا کی تنظیم سے اپنے آپ کو مشابت دی ہے, اور وکلا کی طرز پر انہوں نے اپنے آپ کو سٹرینگتھن کرنا شروع کیا ہے. نالائکی اس میں حکومت کی ہے. حکومت نے پہلے ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کیا. ان کے خلاف کیا آپ ڈسپلنری ایکشن نہیں لے سکتے, جنہوں نے جو ابھی اسی واقعہ کی بات کر لیتے ہیں کہ اسی واقعہ میں آن میرٹ گراؤنڈ آپ اس کی انکوائری کروا لیں, جو اس کے ذمہ دار ہیں اس ساری صورتحال کے, ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ ٹھیک پتہ کیسے ہوں گے. مجھے اچھے سے یاد ہے نگران گورنمنٹ کے دور میں ایسا ہی احتجاج جو ہے انہوں نے جب شروع کیا تھا, نگران گورنمنٹ نے پتہ کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ڈاکٹر بنتا ہے نا وہ ایک آدھے نمبر سے بیچارہ رہ جاتا ہے ایم بی بی ایس میں نا, ایک آدھے نمبر سے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں ان بیچاروں کی جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. یہ جو بدتمیزی کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کو بھیجے گھر, ان کو کریں فارغ. وہ جو بیچارے کیوں میں ان کو لائیں, پھر یہ انسان بن گئے تھے. مجھے اچھے سے یاد ہے. ان کے ساتھ ہونا یہی چاہیے. پھر لیکن ڈیسیژن لینے والا بھی تو کوئی ہونا, پھر کیا اہمیت ہوتی ہے. معذرت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے جی, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اگلی خبر کی طرف. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اب جی مریم نواز شریف صاحبہ نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے واٹر چارجز بڑھانے سے روک دیا. 400 واٹر فلٹریشن پلانٹ کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری. ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو کوڑا ٹیکس ادا کرنا ہوگا. راؤ صاحب کس طرح سے یہ کوڑے ٹیکس کی ادائیگی ہوگی؟ اچھا دیکھیے, اس کی ادائیگی کا جو میکنزم ہے وہ تو ابھی معین اس کا تو ہر مہینے ادا کرنا ہوگا. ابھی تو اس کا تعین کیا جانا. اوبیسلی یہ ہر مہینے آپ کو دینا پڑے گا ٹیکس, کیونکہ جو صفائی کمپنی کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کوئی 16 سے 17 بلین سے شاید تجاوز کر چکے ہوں. پہلے تو کسی وقت میں تو صرف 3 یا 2.5 یا 3 ارب سے یہ ساری صفائی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جب کمپنی بنی اور بابوز کی سیلریز بھی ظاہرہ دینی ہے تو پھر وہ ایکسپینڈیچرز اور زیادہ بڑھتے چلے گئے. پنجاب گورنمنٹ پیسے دیتی ہے اور LWMC آپ کو بظاہر کمپنی نظر آتی ہے, لیکن یہ کمپنی والا اس میں کام ویسے کوئی نہیں. یہ ATM مشین ہے, اس میں پیسے ڈالتے جائیں گے تو اپنے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے آپ صفائی, وہ جو ڈیبٹ کارڈ یوز کریں گے تو پیسے نکلیں گے, ادروائز جو ہی ان کے پیسے رکیں گے تو صفائی ستھرائی کا کام بھی. سوال یہ ہے کہ کوڑا ٹیکس کی ادائیگی کے بعد عمران بھائی گھر صاف رہیں گے, آپ کے گلی محلے صاف رہیں گے؟ دیکھیں جی میں بات وہی کرنے لگا ہوں کہ صفائی ٹیکس جو ہے ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ہمارا ادارہ ہے نا, ہمارا ادارہ ہے, ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے. عوام کی مدد سے اس نے مضبوط ہونا ہے. لیکن
اگر اس کی کارکردگی وہ رہی جو اب ہے تو یقین جانے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ گلی محلوں میں دیکھیں 200 روپے 300 اس میں ایک روپے. انٹرسٹنگ پہلو بھی ویسے سٹوری میں ہے جی کہ میں نے یہ کل جاری کیے گئے سی ایم ہاؤس سے، تو اس میں یہ ساری ڈسکشن بھی ہوئی. اس میں 5 مرلے اور 10 مرلے کا تو تذکرہ بڑا کیا گیا ہے، لیکن کیا 10 کنال 8 کنال 12 کنال 4 کنال 1 کنال والوں کو آپ نے ان سے بھی 500 روپے لینا ہے؟ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. 5 مرلے کو اگر 300 ہے نا تو پھر 1 کنال والے کو کم از کم 1200 روپے اس پر بھی فکس کرنا پڑے گا آپ کو. اگر 4 کنال ہے تو پھر آپ کو منتھلی اسی حساب سے 1300 کنال کے حساب سے یہ تو لازمی ہونا چاہیے، لازمی چیز ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کوڑا اٹھانے کا میکنزم کیا ہوگا، اس میں کیسے بہتری لائی جائے گی؟ آپ کے خاکروب جو ہے نا ابھی بھی ہفتے میں، حالانکہ ان کی ڈیوٹی ہے ڈیلی انہوں نے صفائی کرنی ہے، خاکروب جو صرف جھاڑو دیتے ہیں، لیکن ہفتے میں کم از کم صرف 2 یا 3 دن کے لیے وہ آئیں گے، اس سے زیادہ وہ نہیں جاتے کہیں بھی. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اگر عوام کو شاید اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ وہ دیں گے صفائی کے نام پہ. باہر کے ملکوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ تو ایک بالکل، اب اگر کسی کا 10 مرلے کا گھر ہے، موازنہ نہ کریں، میرا 10 مرلے کا اگر کسی کا گھر ہے تو 500 روپے میں مجھے نہیں لگتا کہ 500 روپے وہ نہیں دے سکے گا. نہیں تو اگر آپ نے باہر کے ملکوں کے مثال دی ہے نا تو اس کے نتیجے میں ان کو سروسز کیسی دی جاتی ہیں وہ بھی آپ گزارش سن لیں. آپ نے ایک تو اس کا میکنزم جو ہے وہ وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو منتھلی کس طرح سے اس کی کلیکشن ہونی ہے اور شفافیت کو کیسے ملحوظ رکھنا ہے. اگر تو میرے پیسے صفائی کے لیے لیے گئے پیسے صفائی پر خرچ ہوں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر میرے پیسے منرل واٹرز کی بوتلیں ٹائی لگائے ہوئے بیٹھے بابوز جو LWMC میں بیٹھے ہیں، جن کی بھاری بھرکم تنخواہیں ہیں، ان کے اور جن کے جو صرف 3 4 ایونٹ کرنے کے کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، وہ کیا اس لیے آپ نے 500 روپے کٹے گا؟ صفائی کے لیے آپ لیں 500 کی بجائے 1000 روپے بھی لے لیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن آپ نے آپ کا جو بیٹھے ہیں بابوز شاہین کمپلیکس میں، کیا میں اس لیے ٹیکس دوں کہ آپ جو 5 سالوں میں 84 کروڑ روپے صرف شاہین کمپلیکس میں آپ کرایہ دے دیں، جبکہ آپ کے پاس MCL میں بلڈنگز موجود ہیں، آپ کی اپنی آؤٹ فال روڈ پہ، آپ کے فیروزپور روڈ پہ جو ورکشاپ ہے وہاں پر موجود ہے. آپ اتنے میں تو نئی بلڈنگ کھڑی کر سکتے تھے، سٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ آپ کھڑی کر سکتے تھے، آپ اس سے کئی پلانٹس لگا سکتے تھے. لیکن نہیں، بابوز نے کارپوریٹ سیکٹر کی طرح پہ اس کو کمپنی کو چلانا ہے، تو اس روش کو بھی آپ کو بدلنا ہے. عوام آپ کو ٹیکس دے گی. وزیر اعلیٰ صاحبہ، اگر آپ کی یہ منشا ہے کہ آپ نے سینیٹیشن کے نام پہ یہ ٹیکس لینا ہے تو عوام پھر بھی آپ کو یہ ٹیکس دینے کو تیار ہو جائے گی. لیکن عوام کو انشورنس دیں کہ ان کا یہ گاڑیوں کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ کروڑوں روپے نہ لگ جائیں. جو بلینز آف روپیز خرچ کیے جاتے ہیں صفائی کے نام پہ لے کر اور خرچ کیے جاتے ہیں تقاریب پر. عوام کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان کے گلی محلے صاف ہو، جو جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے نظر آتے ہیں وہ ٹائملی اٹھائے جائے. اگر دن میں 2 دفعہ ہو رہے تھے تو اب کم از کم 4 دفعہ ہونے چاہیے، کیونکہ اب عوام آپ کو پیسے دے رہے ہیں. سو عوام نے آپ سے بدلے میں صرف اور صرف یہ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ صفائی ستھرائی پر توجہ دی جائے. اور میرے خیال سے تھوڑا سا آپ کو یہ چیزیں اوپن کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں عوام کو شکایت ہو آپ سے رابطہ کریں اور فوری طور پر اس پہ بھی عمل ہو. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے. بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے. سیوریج گلیوں چھوٹی سڑکوں کے لیے 13 ارب 20 کروڑ جاری. بجٹ میں لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے. اچھا جی، اب سیوریج گلیاں اور چھوٹی سڑکیں، میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے ان پر کام ہونا. پہلے عمران بھائی سے آغاز کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں عوام کے. دیکھیں عوام کے اصل مسائل کے آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے تھے، ان سے بھی زیادہ سٹرونگ جو ہے وہ کونسلر ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں گلی محلے کے کام کروانے ہوتے تھے اور لوگوں کو چاہیے کیا ہوتا تھا کہ یہ بندہ ہماری گلی پکی کروائے گا، یہ ہماری گلی میں لائٹ لگوائے گا، یہ ہمارے ساتھ تھانے میں جائے گا، یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوا یہ کھڑا ہوگا، بجلی پانی گیس کے مسئلے یہ دیکھے گا. عوام کے اصل مسئلے جو ہیں وہ یہ تھے اور ابھی بھی یہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لاہور اتنی ترقی کر گیا، اس کے باوجود لاہور کی
तमाम बड़ी शाहराहें अंधेरे में डूबी होती हैं। तो आप सीवरेज के हालात देख लीजिएगा क्या है। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं, आपका पूरा शहर जो है वो तारीकी में होता है। बिल्कुल। अभी भी आज आके सिर्फ अल्लाह भला करे, निगरान गवर्नमेंट का जो अंडर पासिस ठीक करवा गई है, उनकी लाइटें जो है आपको अच्छी नजर आती हैं, या जो ओवरहेड ब्रिजेस के नीचे लाइट्स लगी हुई हैं कुछ, वो आपको चमकती हुई नजर आती हैं। फिर आपको पता चलता है कि वाकई आप रोशनियों के शहर में हैं। अदरवाइज आपकी कैनाल रोड देख लें, फिरोजपुर रोड देख लें, मुल्तान रोड देख लें, कोई भी रोड देख लें, वहां पर लाइट्स नहीं है। हालांकि ये होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी रात को यहीं पर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप गली मोहल्लों में आ जाए, ये बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला जो है वो ये कह रही थी कि कोई गली जो है वो कच्ची नहीं रहेगी। तो खुदारा पहले जो आपकी शाहराहों जिनका बेड़ा गर्क हुआ है, मैं सिर्फ एक छोटी सी नाम ले देता हूँ, राव साहब को भी पता होगा, ये पायलट स्कूल वाला जो रोड है, यकीन जाने 3 से 4 साल हो गए, पता नहीं वहां से कौन सा खजाना इन्होंने निकालना है। छोटा सा पैच है जिसको मुकम्मल करना। गई भी थी पायलट स्कूल में, गई भी थी जब हुकूमत बनी है, ये गई भी थी। और आप यकीन जाने वहां पर बाकायदा बैनर्स लग गए। रोड है वो पैरेलल है अल्लामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड के, और इसको वादत रोड, जो वादत रोड मेन रोड बन चुका है। वो ट्रैफिक का लोड वहां पे कम होता है ऑब्वियसली, जिन्होंने इकबाल टाउन शॉर्टकट के लिए लोग इसको यूज करते हैं। रिहायशी इलाका है आपके साथ ही, इकबाल टाउन की मार्केट है। अच्छा, इसमें काम होता है वहाँ 2 दिन के लिए काम होता है, और फिर उसके बाद जनाब आपको कुछ 6 महीने के लिए रुक जाता है। निगरानी चूंकि नहीं है। अब हम ये बात सुन रहे हैं कि वज़ीर आला साहिबा ने 100 अरब रुपए खर्च करने का मंसूबा जो है वो मुरतब किया है, और इस मंसूबे को अगर आप पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं कल उन्होंने गुफ्तगू की है जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनके साथ मुलाकात में, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो कोई गली जो है वो कच्ची नहीं रहेगी। ये उनके अपने अल्फाज हैं, कोई गली कच्ची नहीं रहेगी। 100 अरब रुपए का प्लान है उनका। बिल्कुल अच्छी बात है। हम भी ये इस बात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम भी वो देखें कि बाकी कोई गली कच्ची ना रहे। लाहौर के जो पसमानदा इलाके हैं ना सिर्फ वो अपग्रेड हों, बल्कि दूर अफ्तादा इलाकों में भी यकसां जो सहूलियात हैं वो हों। लेकिन गुजारिश ये है कि वज़ीर आला साहिबा बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे मियाँ शहबाज शरीफ होते थे कि 1 मैन शो वाली बात, आप इससे बाहर निकलें। आइनी तकाजा है कि आप सबसे पहले आइन के मुताबिक, जो आपको आइन कहता है कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत आप पाबंद हैं लोकल बॉडीज़ को के इलेक्शन करवाने के, उसके लिए आपने क्या किया? अगर आप ये करवा देंगे तो मेरे ख्याल से हर बात को आपको, ये आपकी फोर्स होगी। अब लाहौर शहर में 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, 3507 जो इलेक्टेड जो गैर फाल नहीं, इस वक्त तो बल्दियाती इदारे डिसॉल्व होने के बाद उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर से ये बड़ा अच्छा निजाम जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई थी। अब देखिए कि लोकल बॉडीज का अगर सिस्टम हो तो फिर आपको हर चीज़ को माइन्यूटली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो निचली सतह पर हर कोई अपने काउंसलर तक रसाई उसकी आसान होगी। आपकी सारी जो कैंपेन्स हैं, राव साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मसले तभी हल होंगे कि ये 100 अरब रुपए लगाकर आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, और उनके जरिए आप ये करवाएं, बराह रास्त से काम होगा, आपके क्रेडिट पे भी होगा, वो हल कर सकेंगे। तो पहले आपको ये काम करना है कि बल्दियाती नुमाइंदों को फाल करना है, उसके बाद ये आवाम के मसाइल हल होंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। बिजली के बिलों की मद में 13 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। 13 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां की गई, कहाँ गए ये? हाय अल्लाह, ये वाकई आँख भरने वाली बात है। कभी 98 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग की बात आ जाती है, कभी 13 अरब की बेज़ाब्तियां। अब ये छोटी अमाउंट नहीं है, जिनके जेबों से आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपए करके निकलवाते हैं, उनका कोई ख्याल कर लें। वो बेचारे कोई दुकानदार है, कोई थड़े वाला है, कोई हेयर ड्रेसर है, बेचारा सारा दिन बाल काटता है, और उसके बाद फिर उसको कहीं उसने अपनी जो जाहिर है जो जमा पूंजी होनी है और महीने के बाद जो बिल जमा करवाना है, उसमें से अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि इसी तरह के सार्फिन ना सारे, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल से जब भी बिल आते हैं तो 2, 4, 6 दिन तो वो ज़ेरे बहस रहते हैं कि हमारा बिल इतना आ गया, और उसके बाद फिर वो बिल जमा होना है। और उसमें अगर इस तरह की खबरें सुनेंगे तो देखिए ये नाकाबिल माफ़ी ये है बेज़ाब्तियों के हवाले से। इसकी शफाफ इंक्वायरी करके अगर आप इनको मिसाल बनाना चाहते हैं
تو یہ 13 ارب روپے میں جو لوگ ملوث ہوں میں جو اور اگر آپ ان کو روکنا ان چاہتے کی ہیں جیبوں سے نکلوائیں. یس اگر تو ملوث ہیں تو ان کے بردر ان لاز کے نام پہ ان کی جائیدادیں ہوں گی, ان کی وائف جو ایسے افسران ہوں گے ان کے بچوں کے نام پہ پراپرٹی ہوگی, انہوں نے منی لانڈرنگ بھی لازمی کی ہوگی. یہ معاملہ انکشاف ہو گیا نا تو اب ان تک پہنچنا مشکل نہیں ہے. ایک کمنٹ چاہیے مجھے کلوزنگ. یہ تو ایف آئی اے کی مہربانی کہ اس نے جو ہے یہ ہاتھ ڈالا, اور اب جو ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ لیسکو سے ایسے ریکوری جو ہے وہ ہو پائیں گی؟ آپ یقین جانے لوگوں کو ایک چیز نہیں پتا جو کہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا میٹر ریڈر آپ کی میٹنگ ریڈنگ ایک دن بھی لیٹ کرتا ہے تو یہ اس کا کرائم ہے اور آپ پہ بہت زیادہ ٹیکس پڑتا ہے, بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. اس چیز کو دیکھیں, اس چیز کو سوچیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اوور بلنگ اور اوور چارجنگ جو ہے اس پر اب گورنمنٹ جو ہے اس کا ایمفیسس ہے, اور ایف آئی اے جو ہے وہ اس پہ سزائیں بھی دے رہا ہے, جرمانے بھی کروا رہا ہے. تو یہ تمام سرکاری محکموں میں یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتا ہو. بس 10 سیکنڈ ہے. انکشاف کے بعد اب اگلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو سامنے لے کے آئے, ان کی پکڑو تاکہ یہ معاملہ نیکسٹ ٹائم کے لیے رک سکے. بہت بہت شکریہ ناظرین. ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں. اسٹوڈیو میں خوش آمدید. ہمیشہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کہیں باہر کے ملک کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں, باہر کہیں جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی بہترین رہنمائی کرنے والا ہو, کیونکہ اس میں آپ کا اچھا خاصا بجٹ درکار ہوتا ہے, ٹائم, انرجی. آپ کو اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو وزٹ کرنا چاہیے اور کسی بہت زبردست ویزا کنسلٹنٹ پہ آپ کو اعتبار کر کے تمام ڈیٹیلز لے کے اپنے پلان کی طرف جانا چاہیے. ایسے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے. ایف کے ویزا کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کمل صاحبہ, جو کہ ایک زبردست تجربہ رکھتی ہیں اس فیلڈ میں. 7 سالہ تجربہ ہے ان کا, اور بہت زبردست جو ہے وہ ہم نے اوور آل اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو لوگ بڑا ان سے مستفید بھی ہوئے ہیں. فائزہ کمل کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بڑا یہ ایک سینسٹیو مرحلہ ہوتا ہے ہر کسی کی زندگی میں. جب بھی آپ کہیں باہر جانا, دوسرے ملک میں جانا پلان کرتے ہیں تو آپ کو تمام ڈیٹیلز پتہ ہونا, وہاں جا کے آپ کے لیے کیا کیا آسانیاں ہیں, ویزے کا مرحلہ کیا ہوگا, بجٹ کیا ہوگا. سو اس پہ میرے خیال سے آپ کے ویزا کنسلٹنٹ کا رول جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے. اس پہ روشنی ڈالیے گا سب سے پہلے. جی بالکل, آپ نے صحیح بات کیا کہ اگر ہم کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں, ایک تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز پتہ ہونا چاہیے. ڈیٹیلز پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپلائی کیا کیسے جاتا ہے. ابھی کل کی ہی بات کر لیں کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آئے ہوئے تھے, انہوں نے خود سے ہی اپنی اپلیکیشن اپلائی کروائی ہوئی تھی یو کے لیے, اور ان کو 10 سال کا بین لگ گیا ہوا تھا. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سے سٹیپس ہیں, کون سے ڈاکیومنٹس ہیں, کون سی ایمبیسی کی ریکوائرمنٹس ہیں, کون سی اپڈیٹس ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی اپلیکیشن کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے چیزوں کی ڈیٹیلز ہمیں پتہ ہونے چاہیے, ان کی ریکوائرمنٹس پتہ ہونے چاہیے, اس کے ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہماری ڈاکیومنٹیشن ویسی ارینج ہونی چاہیے. تو یہاں پہ کنسلٹنٹ کا رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے, پراپر طریقے سے گائیڈ کر دیتے ہیں کون سی چیزیں جو آپ نے بالکل نہیں کرنی اور کون سی چیزیں جو آپ کے جانے کے چانسز کو, ویزا کے چانسز کو بڑھا دیتی ہیں, وہ آپ نے کرنا ہے. سو ابھی کون کون سی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر تھوڑا آسانی سے ویزا جو ہے آپ کو مل سکتا ہے؟ آسانی سے ویزا تقریباً سبھی کنٹریز کا ہی مل جاتا ہے اگر ہم نے اپنے ڈاکیومنٹس ان کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اپلائی کیے. تو بیسک ہمارا ایک پرپس کلیئر ہونا چاہیے, اوتھینٹک ریزن ہونا چاہیے کہ آپ ایز اے ٹورسٹ وزٹر جا رہے ہیں, واپس آ جائیں گے. اور اس میں ابھی جو کنٹریز آپ کو ویزا دے رہی ہیں اس میں آئرلینڈ بہت اچھا ہے, شینجن میں ابھی اسپین ہے, ڈینمارک ہے, آسٹریا ہے, ان کنٹریز کی ریشو بہت اچھی چل رہی ہے. اوور آل اگر ہم بات کریں تو کینیڈا ہمیشہ سے ہی بہت اچھا ایک کنٹری رہا ہے سیٹلڈ ہونے کے حوالے سے, کیونکہ اس کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے لانگ ٹرم کا. وہاں پہ آپ کو پی آر بڑا ایزیلی مل جاتی ہے, 1 سال کے بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے. تو کینیڈا, آئرلینڈ اور شینجن اس ٹائم پہ بہت اچھے چل رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنی اپلیکیشنز کو. اچھا, اب نارملی ہمارے یہاں لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اپلائی اس ویزا کے لیے کریں جہاں پر ہم جا کے اچھے طریقے سے سیٹل بھی ہو سکیں, جاب اپرچونٹی بھی ہو. سو ان جگہوں پر کیا ایزیلی آپ کو جاب اپرچونٹی؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کینیڈا کا ویزا جتنا پاسپورٹ ہے اتنا ویزا لگے گا. 5 سال کا 10 سال کا پاسپورٹ ہے تو اتنا ویزا لگے گا. تو وہاں پہ ایزیلی آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ کینیڈا میں ڈپورٹ لا نہیں ہے, وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد اس کا پلس پوائنٹ یہ کہ وہاں پہ آپ کو پیپرز ایزیلی مل جاتے ہیں, 1 سال کے بعد پیپرز دے رہا ہے وہ. باقی کنٹریز میں وہاں پہ جا کے آپ کو ٹی آر سی کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, اس کا آلریڈی ہی ٹی آر سی لگتا ہے ویزا. صحیح. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ ریسٹرکشن جو آپ کو لگتا ہے کہ نارملی جو ہے وہ ویزے پہ لگ جاتی ہیں, وہ کیا کیا ہوتی ہیں چیزیں جو ہم اکثر غلطیاں کر دیتے ہیں اور جس پہ آپ کا ویزا کنسلٹنٹ اگر اچھا ہو تو کبھی بھی ریجیکشن نہیں ہوتی ہے؟
دیکھیں ریجیکشن ایک سیپریٹ چیز ہے, ریسٹرکشن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم دوسرے ورڈز میں بین کہہ سکتے ہیں, جو 5 سال کا ہے 10 سال کا ہوتا ہے. وہ اس صورت میں لگتا ہے جب آپ ایمبیسی کو کوئی ایک غلط انفارمیشن پاس کرتے ہیں یا آپ اسے کوئی انفارمیشن جو ایسی ہوتی ہے آپ کی پروفائل کی اس کو ہائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی اس کو ایسا فیک ڈاکومنٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں ریسٹرکشنز لگتی ہیں. باقی جو ریفیوزل آتا ہے, ریفیوزل کی ریزنز یہ بھی ہوتی ہیں کہ سم ٹائم آپ کی اپلیکیشنز انڈر کنسیڈریشن نہیں آتی ہیں اپلیکیشنز کا فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے, یا پھر جو ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہوتا یا آپ کے ڈاکومنٹس کی مزید ایکسپلینیشن چاہ رہا ہوتا ہے. تو ریفیوزل پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو ایمبیسی نے ایلیگیشن دیا ہے, آپ کو ریفیوزل دیا ہے, اس کو کلیئر کر کے ود ان 2 ویکس ایپلیکیشن کو دوبارہ ری سبمٹ کریں. تو پرائورٹی پہ آپ کی فائل چیک ہوتی ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ویزا ریفیوز ہو سکے. انویٹیشن بیس پہ ویزا ملنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ انویٹیشن بیس ہی ویزا کی جو ہے وہ انویٹیشن پہ آج کل چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی وزٹرز جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں. تو ہم انویٹیشن جو ارینج کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سالڈ ریزن ہے انویسٹیگیٹ کے سامنے کہ میرا یہ پرپز ہے وہاں پہ آنے کا. اب انویٹیشنز میں بھی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں, کچھ فیملی انویٹیشنز ہیں, کچھ اسپانسرز ہیں, کچھ بزنس کے ریلیونٹ ہیں, اور کچھ ایسے مارکیٹ میں فیک انویٹیشنز بھی چل رہے ہیں کہ ہم وہاں سے کوئی پرسن ہائر کریں گے, آپ کو انویٹیشن لے دیں گے, آپ کا ویزا لگ جائے گا. تو یہ کچھ لوگ جو ہے مس گائیڈ کر کے غلط انفارمیشنز بھی آگے دے رہے ہوتے ہیں. تو انفارمیشنز آپ نے جب بھی لینا ہے تو آپ ان کی کوئی ایپ سے جا کے لیں, کسی بھی اوتھینٹک ایپ سے, وہاں پہ اس کو خود کو پہلے رجسٹرڈ کریں, اس کے بعد آپ انویٹیشن وغیرہ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو بہت ایزیلی اگر آپ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو اگر آپ کو وہاں کوئی جاب مل گئی ہے, اگر آپ جاب بھی نہیں ملی, اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ورک ویزے میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر کنٹری آپ کے وزٹ کو ورک میں کنورٹ کرنے کی اپلیکیشن لے لیتا ہے, اس کو اپروو کرنا نہ کرنا وہاں کی اتھارٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یو ایس بہت اچھا ہے کہ اس کا ویزا 5 سال کا لگتا ہے, وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر اپنے وزٹ کو ورک میں آپ نہیں کنورٹ کر پا رہے ہیں تو ہر 6 منتھ کے بعد آپ کو ایگزٹ کرنا پڑے گا. آئرلینڈ میں کام کے اچھے آپشنز ہیں, یورپ میں آپ کو پتہ ہے اٹلی, مالٹا, پرتگال, اسپین, ان کنٹریز میں ورک کے بہت زیادہ آپشنز اویلیبل ہیں. اتنے زیادہ کلائنٹس آ رہے ہیں, وہ صرف چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شینجن کی یعنی کہ یورپ کی 1 دن کی انٹری مل جائے, کیونکہ ان کنٹریز میں آپ کو ورک ایزیلی مل جاتا ہے. اور کینیڈا تو لوگ یو ایس اے سے بھی کینیڈا میں جا رہے ہیں صرف ورک پرمٹ کے لیے صرف. اچھا جی, مجھے یہ بتا دیجیے ٹریول ہسٹری, کیونکہ ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپس زیادہ لگی ہوں گی تو آپ کا نیکسٹ ویزا بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے, عام تاثر یہ ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہ یہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ٹریول ہسٹری ہوگی تو ویزا لگے گا, ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو ویزا نہیں لگے گا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت زیادہ ہمارے کلائنٹس ایسے فل فریش پاسپورٹ پہ اور بہت مائنر سی اسٹیٹمنٹ پہ ویزے لگ کے آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں ایک ایمبیسی کو ہم نے آپ کا کور لیٹر, آپ کا پرپز آف وزٹ, آپ کا اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے ان کو پرووائڈ کیا. یعنی یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کا لیٹ سپوز میرا پاسپورٹ بالکل فریش ہے تو میرا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں. اب دیکھیں کچھ اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ٹریول ہسٹری ہونے کے باوجود بھی ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بالکل فریش پاسپورٹ ویزا لگ جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے ویزا لگنے کے لیے, لیکن پھر بھی کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں, ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹریول ہسٹری بنانی ہے. ٹریول ہسٹری کے لیے بھی جو ہے وہ اگر کنٹریز کو چوز کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں ملائیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, آذربائیجان, مطلب یہ کنٹریز جو ہیں اچھے ہیں جن میں آپ اپنی ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کنٹریز کا بھی جو آگے ویزا پروسیڈ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں, آپ ویزا اپلائی, وہ بیسک ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں جو ریکوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کہیں پہ بھی آپ جانا چاہیں, کیونکہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کے پاس بہت منیمم سی ڈاکیومنٹیشن پہ آپ اپنی ویزا کی پروسیڈ کر سکتے ہیں. پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ, ایف آر سی, میرڈ ہے تو ایم آر سی ہوتا ہے, پکچرز ہوتی ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ ہے, جاب بزنس کی پروفائل ہے, سپورٹی ڈاکیومنٹس میں پراپرٹی وغیرہ اٹیچ کر سکتے ہیں, کوئی گاڑیاں وغیرہ ہیں تو وہ اٹیچ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کو طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کور لیٹر میں اور اپنے فارم میں ان کو مینشن کیسے کرنا ہے, ہماری سیونگز کتنی ہے, ارننگ کتنی ہے, ایکسپینسز کتنے ہیں, وہ ہم نے ان کو پراپر آگے خود سے کلیئر کرنا ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور بجٹ کتنا درکار ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلان کرنا ہے, وہ تو آبویسلی ڈیپینڈ کرتا ہوگا کہ آپ کہاں کا ویزا لینا چاہ رہے ہیں, لیکن منیمم کچھ اگر آپ ریکوائر بتانا چاہیں کہ کم از کم اتنے پیسے تو ہونے چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ سنگل پرسن کے لیے منیمم 1 ملین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, فیملی ہے تو منیمم 2 ملین ریکوائرڈ ہے. میکسیمم جتنا آپ ایزیلی شو کروا سکتے ہیں وہ کر لیں. باقی ایکسپینسز کی بات کریں تو صرف ایمبیسی فی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہوتے. کنسلٹنٹ جو ہے اپنی کنسلٹنسی فیس چارج کر رہے ہوتے ہیں بس. باقی
باقی جو لوگوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے 25 لاکھ میں 50 لاکھ میں 60 لاکھ میں آپ کو ویزا مل رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی جو ہے وہ 50,000 فیس لے لوں، 1 لاکھ لے لوں، 50 لاکھ لے لوں، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا ہے. تو جو کلائنٹس کو کہا جا رہا ہوتا ہے 50 لاکھ میں آپ کا ویزا لگ جائے گا، 25 لاکھ میں لگ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صرف ایمبیسی فی ہوتی ہے، کنسلٹنٹ کے اپنے سروسز چارجز ہوتے ہیں بس. کچھ ممالک میں یہ جو انٹرویو والا مرحلہ ہوتا ہے کیا مشکل ترین ہوتا ہے؟ انٹرویو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف ہم نے خود سے سوچا ہوا ہے میں انٹرویو میں جاؤں گا، میرا ویزا نہیں لگے گا، میں کنفیوز ہو جاؤں گا. اگر ہم یو ایس کی بھی بات کریں، اس کا انٹرویو بیس میں ویزا ہے. تو ابھی ہمارے یو ایس اے کے ایسے کلائنٹس کے ویزے لگ کے آئے ہیں جن کی کوئی اتنی زیادہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. صرف آپ نے اپنے آپ کو کانفیڈنس شو کروانا ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں. آپ انگلش میں، اردو میں، انفیکٹ آپ پنجابی بھی، کسی بھی لینگویج میں اپنا انویٹیشن اپنا انٹرویو کلیئر کر سکتے ہیں. کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے وہاں پہ. ہاں، یعنی یہ کچھ مشکل نہیں ہے، بہت سی چیزیں اب آپ پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین بریک ہوگی، ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، وہ لوگ جو کہ پریشان ہیں کہ بہت سارے علاج کرا لیے، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، بہت سارے لوگ ویسے ہی بے چینی کا شکار رہتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو ہمیشہ نیگیٹو وائبس دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہمیشہ طاری رہتی ہے. ہر کوئی کہتا ہے میں تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں، اور یہ تھکاوٹ، انگزائٹی آپ پر اس قدر طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کی لائف کی کوالٹی تو ڈسٹرب ہو ہی رہی ہوتی ہے. آپ کچھ اچھا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر رہے ہوتے، اپنے ارد گرد والے ماحول کو انجوائے بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. ایسے میں حجامہ جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے. وہ بہترین کس طرح سے ہے وہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ سنت بھی ہے. اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ہائی بلڈ پریشر کی دوائیاں ہر روز کھاتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہر روز دوائیاں کھاتے ہیں. کچھ بڑی مائنر سی چیزیں ہیں، اگر وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہت حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور وہ جو نیگیٹیوٹی اور وہ جو بے چینی کی کیفیت کی میں بات کر رہی ہوں، انگزائٹی کا ہر کوئی شکار ہے اس کی بات کر رہی ہوں، اس پہ بھی ہم کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کرانا چاہوں گی. حجامہ ایکسپرٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضمیر جعفری صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم جی. علیکم السلام. تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ بیسیکلی حجامہ ہے کیا؟ حجامہ بنیادی طور پہ کلینزنگ میتھڈ ہے، صفائی کا عمل ہے. آپ دیکھیے ہمارا دین کے لیے ہوتا ہے کہ نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے، الطہارۃ نصف الایمان. تو ہمارا دین کھڑا ہی صفائی، ہاف صفائی کے اوپر ہے، آدھا ایمان تو صفائی ہے. تو وہ صفائی ایمان کی ہو، بدن کی ہو، کپڑوں کی ہو، ماحول کی ہو، صفائی تو صفائی ہے. بالکل. حجامہ بنیادی طور پہ خون کی صفائی کا عمل ہے. دس از دا کلینزنگ میتھڈ آف یور بلڈ سرکولیٹری سسٹم. نظام دوران خون کی صفائی کا عمل ہے. اب ہمارا خون کیسے متاثر ہوتا ہے؟ ہمارے ماحول سے، ہمارے سٹریس سے، ہماری ادویات جو ہم آف اینڈ آن لیتے ہیں کسی وجہ سے. اب شوگر پیشنٹ جو ہے وہ شوگر کی ادویات آبویسلی لائف ٹائم ہائی بلڈ پریشر والے ہر روز ادویات کھا رہے ہیں، ڈائبٹیز والے ہر روز ادویات کھا رہے تو ان ادویات کے سائیڈ افیکٹ بھی تو باڈی میں چل رہے ہیں. ہیں. ہماری باڈی جو ہے وہ ٹریلین آف سیل سے مل کے بنی ہے، اور ہر سیل اپنی ویسٹ نکالتا ہے. ہم ویسٹ صرف اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم پروڈیوس کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر سیل اپنی ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے اور وہ ہمارے بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں ڈالتا ہے. لہٰذا خون کے اندر آہستہ آہستہ آلودگی کا تناسب، ٹاکسنز جس کو ہم کہتے ہیں، بلڈ ٹاکسنز کا لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک فارمولہ ہے، جتنی ایج ہوتی ہے نارمل آدمی کو، جو ادویات استعمال نہیں کرتا ہے، اس کے لیے یہ ہے جو ہیلدی ہے کہ جتنی ایج ہوتی ہے اتنے % آف ٹاکسنز باڈی میں ہوتی ہیں. یہ طے شدہ فارمولا ہے. اب جو ادویات استعمال کرتے ہیں، بیڈ لائف سٹائل کا شکار ہیں یا سٹریس کا شکار ہیں کسی وجہ سے، ان کے یہاں یہ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. اب جس ایج 40 سال ہے اس کے اندر 40% ٹاکسنز ہیں. یہی وجہ ہے جو ابھی آپ بات کہہ رہی تھیں کہ سٹریس، ہر کوئی انزائٹی اور بے چینی کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم، اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے گیجٹس. اب آبویسلی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پہ موبائل بھی ہے، وہاں پہ آپ کا لیپ ٹاپ بھی ہے، مشین بھی ہے، ہر چیز، لائٹس ایون. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے سسٹم کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے خون کے اندر ٹاکسنز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بیلنس جو قدرت نے ہمارے خون کے اندر رکھا ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں، جس کو ہم کہتے ہیں
پہلے ڈس آرڈر آتا ہے پھر ڈیزیز آتی ہے. پہلے ڈی ٹریک ہوتا ہے سسٹم, پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیزیز کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی صفائی کے لیے کوئی ایک میتھڈ, ایک طریقہ کار کوئی دنیا میں ایز سچ نہیں ہے. دیکھیے کوئی بیمار ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی کھاتا ہے. شوگر کا پیشنٹ شوگر کا شکار ہوتا ہے تو شوگر کی دوائی کھاتا ہے. ہجامہ کپنگ تھیراپی بنیادی طور پہ ایک کلینزنگ میتھڈ ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن تھیری, جانب پروردگار ہے. جی بالکل, کیونکہ پروردگار نے جس نے ہمیں خلق کیا ہے, اس خالق مطلق نے ہی اس کی ریکمنڈیشن اپنے حبیب, سب سے محترم شخصیت, سب سے کائنات کی محترم ہستی, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, تو سرکار دو عالم کے ذریعے, اور وہ بھی عرش پہ جب تحائف دیے ہیں پروردگار نے اپنے حبیب کو, تو اس میں سے ایک تحفہ ہجامہ کپنگ کا بھی تھا, اور کہا یا نبی اللہ اپنی امت کو ہجامہ کے لیے کہیں. تو ہجامہ خون میں موجود ان سارے فاسد مادوں کو وداؤٹ ویسٹنگ دا سنگل ڈراپ آف یور بلڈ, خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے, نکال باہر کرتا ہے. شوگر پیشنٹ کی ذکر کر رہی تھی آپ, شوگر پیشنٹ کے لیے اس قدر سیف ہے یہ, کیونکہ شوگر پیشنٹ کے نارملی ہوتا ہے کہ جی کٹ نہ لگ جائے, کہیں پاؤں میں چوٹ نہ آ جائے, ہاتھ پہ نہ ہو, تو ان کے لیے انتہائی سیف ہے. وہ کیوں؟ یہ سپرفیشل, اس کو ہم کہتے ہیں اسکریچنگ, ناٹ کٹنگ. تو اسکریچ جو ہے وہ سپرفیشل ہوتا ہے اور وہ ڈیپ ان سائڈ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے پاس آنے والے 10 میں سے 7 پیشنٹ تو شوگر والے ہوتے ہیں, اور وہی زیادہ شکار ہوتے ہیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا, یعنی کہ شوگر کے مابعد اثرات کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے بھی سیف ہے, لہٰذا یہ ایک کلینزنگ میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, کون کون سی بیماریاں ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہجامہ بہت افیکٹو ہے؟ بنیادی طور پہ جو میٹابولک چینج ہے ہماری, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خاص طور پہ ایسی بیماریاں جن کا تعلق آپ کی باڈی کے امیونٹی سسٹم سے ہے, اس میں, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ کچھ چند ایک ایسی ہیں جس میں ہجامہ شاید اتنا, اور وہ بھی ایک خاص سٹیج کے اوپر, جیسے کہ ہیپاٹائٹس کی یا کینسر کی آخری سٹیج ہے اس میں, یا جہاں پہ کہیں پہ ایسا صورت ہے کہ کڈنی کے اندر سٹون آ گئے ہیں, وہاں پہ یہ کام نہیں کرتا ہے. ادروائز کہیں پہ کمپلیٹلی اور کہیں پہ پارشلی, یعنی کہ ود دا ہیلپ آف ادر ٹریٹمنٹ یہ آپ کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ کیونکہ اس کا تعلق ہے خون کی صفائی سے, جیسے کہ میں نے عرض کیا, تو کون سا سسٹم ہے ٹاپ ٹو ٹو, سر سے پاؤں تک, جو ہمارے بلڈ کو, ہمارا بلڈ اس کو ایریگیٹ نہیں کر رہا, استفادہ نہیں کر رہا ہمارا وہ سسٹم. لہٰذا ہر وہ امیونٹی ہو, وہ آپ کے مسکولوسکیلیٹل ایشوز ہوں, وہ انٹرنل میٹابولک چینجز ہوں, اس میں ہر جگہ پہ ہجامہ آپ کو کہیں فل کوریج دیتا ہے, کہیں مسلسل پین کا شکایت ہے تو یہ کیا پین سے بھی ریلیف دیتا ہے؟ ہاں, پین کے اوپر تو اس کی بہت زیادہ ایفیکیسی ہے. وہ پوچھئے کیوں؟ پین بنیادی طور پہ کس چیز کا نام ہے؟ اسٹیگنیشن کا نام ہے. فلو آف انرجی سٹیگنیٹ ہو جاتا ہے کہیں پہ, جس کی باعث وہ پین پروڈیوس کرتا ہے. پین کے لیے ہم اپنی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں پین از بلیسنگ. اللہ, پین تو کرس ہے, ٹھیک ہے جی, وہ تو دشواری ہے, لیکن ہم کہتے ہیں پین از کرس. اگر درد نہ ہو تو پتہ نہ چلے اس کو کیا ہے. لہٰذا پین جو ایشوز ہیں, پین کی جو کمپلینٹس ہیں, اس کے اندر ہجامہ کی ایفیکیسی لائک اینی تھنگ, خاص طور پہ مسکولوسکیلیٹل اور نیورولوجیکل ایشوز کے اوپر, وہ سارے اس کی ہجامہ کی ڈومین میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ موروں کے مسائل ہیں, کمر درد کا ایشو ہے, میگرین جیسی چیز, اس کے لیے خاص طور پہ ہمارے ہاں خواتین میں میگرین کی آدھے سر کی درد کی زیادہ ہے. 17-18 سال کی ایج سے لے کے 35 سال کی خواتین میگرین کا شکار زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں اس میں ہجامہ ان کو ہیلپ کرتا ہے. ہمارے پاس ایسے بہت سے پیشنٹ جن کو کئی سالوں سے آدھے سر درد کی شکایت تھی, خدا کے فضل سے 1 یا 2 سیشن کے اندر پروردگار نے ان کو شفا بخشی. اچھا, آپ نے سیشنز کا ذکر کیا, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کرا رہے ہیں, کس بیماری کے لیے کرا رہے ہیں, اس کے سیشنز ہوتے ہیں یا 1-2 سیشن ہر کسی میں؟ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ, جیسے میں نے کہا کہ تکلیف جتنی زیادہ کرونک ہے, یعنی کہ جتنی زیادہ ضدی ہے, اتنا زیادہ اس میں ٹائم, اور وہ ٹائم انوالومنٹ اس میں پہلی بات تو اس کا سیشن ڈیلی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ویک انٹرول کے ساتھ, 15 ڈیز کے انٹرول کے ساتھ, یا منتھلی لوگ اس کو کراتے ہیں. اگر کوئی بندہ کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے تو 1 سیشن سے لے کے 3 سیشن تک, ایک ویک انٹرول کے ساتھ یا فورٹ نائٹلی اس کو ہم وہ کرتے ہیں. تو 1 سیشن سے 3 سیشن تک کا دورانیہ ہے ٹوٹل, جس کو اگر ویکلی کریں تو 3 ویک میں, اور اگر کوئی ایک آدھ سیشن فورٹ نائٹلی ہو 15 دن کے وقفے سے, تو سمجھیے کہ 1 ماہ کے اندر اندر
ये 3 सेशन कंप्लीट हो जाते हैं, सही। वेरी करता है बहरहाल। सही हो गया। अच्छा जी, अब हमने कुछ नॉर्मल चीज़ें जो हैं आपके साथ डिस्कस करनी है, जो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोई मैंने एंग्जाइटी का जिक्र किया, ये कुछ आपको करना क्या है, वो कुछ थेरेपी के ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आप घर में भी आसानी से कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो फिर हम आपके साथ वो शेयर ज़रूर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ज़मीर जाफरी साहब, जो कि वो नॉर्मल चीज़ें जो अक्सर हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं, उनके लिए आपने कौन कौन सी थेरेपी अपनानी है। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप सर दर्द के हवाले से बताना चाह रहे हैं जी, ज़रूर देखिए। हमारी बॉडी के ऊपर ऐसे सर्टन प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बगैर मेडिसिन के, वो लोग जिनको मैदे का मसला है, दवाई नहीं खा सकते, अब उनको हेडेक है, वो क्या करें, मिग्रेन है, क्या करें। ऐसे में हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे हाथ के ऊपर एक पॉइंट पाया जाता है, ये जो थंब है और इंडेक्स फिंगर, इसके दरमियान ये जो वेब मार्जिन आप देख रहे हैं, अगर मैं ये दिखाना चाहूँ, ये वेब मार्जिन, तो इसको हम, और अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए नाजरीन की आसानी के लिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड हो सकता है, ये मार्क कर दिया जी, ये मार्क कर दिया है। इस पॉइंट को आपने अपने थंब से, यानी कि अपने खुद से भी कर सकते हैं, दूसरे को भी कोई कर सकता है, इस पॉइंट को इतना दबाना है कि यहाँ पे जिसको प्रेस किया जा रहा है, या अगर आप खुद प्रेस करें तो आपको ना लाइटली पेन फील होगी। और ये एंटी स्ट्रेस पॉइंट भी है बुनियादी तौर पे, हेडेक को भी दूर करता है और स्ट्रेस को भी दूर करता है। और जितना ये टेंडर होगा, यानी कि आप दबाएं तो आपको पता चले जी मैं आपको दर्द सी महसूस हो रही होगी, यस यस, तो इसका मतलब क्या, स्ट्रेस। लिहाजा जितना आप स्ट्रेस में होंगे उतना ज्यादा ये पॉइंट टेंडर होगा, दुखन महसूस हो रही होगी, टेंडर से दुख रहा होगा। तो इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप 3 मिनट के लिए प्रेस करें और मूवमेंट दें, तो आप देखेंगे कि आपका हेडेक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गया है। और ये पॉइंट ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई है, तो लाइव अल्ट्रासाउंड की गई और इस पॉइंट को प्रेस किया गया, तो यहाँ से जब अल्ट्रासाउंड ली गई तो देखा गया कि हमारे दिमाग में चेंजेस आना शुरू हो गई, फ्लो ऑफ ब्लड बेहतर होना शुरू हो गया है। तो बुनियादी तौर पे हम कोई पेन किलर इसलिए खा रहे होते हैं कि हमारा फ्लो ऑफ ब्लड बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब, किसी एज ग्रुप से इसका ताल्लुक नहीं है, मतलब आप किसी भी एज में कर सकते हैं। अच्छा, और कितनी दफा आप इसको रिपीट कर सकते हैं? हाँ, इसको आप जब आपको पेन है तो आपको 3-3 मिनट के वक्फे से इसको कर सकते हैं, लेकिन शायद दूसरी मर्तबा रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये इतना मेरे ख्याल से इफेक्टिव और थोड़े से टाइम के, अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे भी हैं, आपको सर दर्द हो रही है, तो आप वहाँ बैठ के भी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको टाइम नहीं इतना दरकार है। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसी लोगों के लिए। अभी अना यूसुफ बात कर रही थी ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर जब हो जाता है और अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है और आप फौरन रैपिड चेंज चाह रही हैं, उसके लिए एक पॉइंट है, अगर हम अपनी एल्बो को फ्लेक्स करें तो यहाँ पे एक क्रीज बनती है, ये बिल्कुल इस क्रीज के इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इसको प्रेस करें तो ये पॉइंट फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर को कूल डाउन करने के लिए, देर के लिए प्रेस करके वही 3 मिनट। अच्छा, हाँ, और इसको भी इसी तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम उसको प्रेस करेंगे और उसके बाद बेशक आप मॉनिटर करें तो ब्लड प्रेशर आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपके पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, दवाई इवन पास नहीं है और कहीं सर्टेन लेवल पे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है इस लिहाज से। उसके अलावा ये लंग्स को भी फायदा देता है। अच्छा। इसकी ये भी खासियत है। ये बात हो गई ब्लड प्रेशर के हवाले से। अगला पॉइंट जो हम बात करने जा रहे हैं वो खवातीन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो कैसे? हम ट्रैवल करते हैं, मौसम आ गया है, गर्मियों की छुट्टियों में लोग जाते हैं हिल स्टेशन के ऊपर, तो वो क्या है कि वो मोशन सिकनेस की वजह से वो टाइगो होते हैं और उसकी वजह से वॉमिट और नौजिया की सी कैफियत आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में कोई 7 अप पी रहा है, कुछ कर, अरे भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। एक पॉइंट हमारी ये देखिए, ये जो रेस्ट क्रीज है, हमारी कलाई की जो क्रीज है, जिसको हम ऐसे करते हैं तो ये क्रीज बनती है। तो और ये बोथ साइड, ये जितने पॉइंट बता रहा हूँ ये दोनों तरफ इक्वली यूजेबल है। ठीक है, लिहाजा उस क्रीज के ऊपर राइट लेफ्ट में आप ना फंसे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लिहाजा 3 फिंगर्स आप उस क्रीज पे रखें तो टुवर्ड द एल्बो जो पॉइंट बन रहा है, दिस वन, मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा शो करा दीजिए। यानी आप यूं 3 फिंगर रखें और यहाँ तक जो आपका पॉइंट बन रहा है
وہ جو ہے وہ نوزیا اور وامٹنگ اور خاص طور پہ موشن سکنس کے لیے جو ٹریولنگ کے دوران ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت افیکٹو ہے. اور اس کو بھی کیا, اچھا اس کو جب آپ پریس کریں گے تو اس کے نیچے آپ کو 2 ٹینٹیکلز جو کروی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ محسوس ہوں گی جب آپ تھم اس کے اوپر رکھیں گے, تو آپ فیل کریں گے کہ یہ ایگزیکٹلی ان کے درمیان یہ پوائنٹ واقع ہے. اور اس کو اسی طرح سے سرٹن پریشر دے کے جو تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کریٹ کرے, اتنا پریشر کہ جو تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کریٹ کرے, تو تھم سے آپ اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو نوزیا اور وامٹنگ کی سی کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ ریلیف میں آنے لگی ہے, اور آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میڈیسن لینے سے پہلے آپ نے کرنا ہے اور بتانا ہے فیڈ بیک بھی کیا آ رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ہاتھ کے اوپر ہی ہے اور اس کا تعلق زیادہ تر خواتین کے مسائل سے ہے. مثال کے طور پہ پری مینسٹرل جو پینز آ جاتی ہیں لور ایبڈومن میں, یہ ہماری بچیاں بیٹیاں اس کا مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے لیے وہ بیچاری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی انہیں کیا کریں, تو ایسے میں اس پین کو ریلیف میں لانے کے لیے ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے, اور وہ ہماری ان 2 انگلیوں کے درمیان, مڈ آف دا فنگرز, وہ کیا, اور وہ ایکلی آگے سے یا پیچھے سے پریس کریں ایک ہی بات ہے, ان 2 انگلیوں کے درمیان. اور میں پھر اس کو دوبارہ یہاں پہ پرنٹ لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ, اور یہ اگر یوں دیکھا جائے تو اس طرح بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کریں گے, اچھا اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا فنومنا ہے. بنیادی طور پہ ہمارا ہاتھ ہماری باڈی ہے, یہ ہیڈ ہے, یہ ہماری چیسٹ ایریا اور ایبڈومینل ایریا ہے, یہ تو ہمارے بازو ہیں لیفٹ رائٹ, اور یہ تو ہماری لیگز ہیں. تو یہ درمیان میں جو پوائنٹس ہیں ایکچولی یہ گائنیکولوجیکل پوائنٹ, اور یہ پری مینسٹرل پین کے لیے بہت افیکٹو ہے, بہت زبردست ہے. بچیوں کو مسائل کا شکار یہ ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں وہ کیا کریں, اسکول میں ہے, کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, کیا کریں, تو اس پوائنٹ کو ان بٹوین دا 2 فنگرز, یہ جو پوائنٹ ہے جس کو میں نے یہاں پہ لیبل بھی کیا ہے, اس پوائنٹ کو آپ نے ویسے ہی پریس کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس پوائنٹ کو یہاں پہ ایسے. اسی طرح پروسٹیٹ انلارجمنٹ مردوں میں اور خاص طور پہ اولڈ ایج میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. پروسٹیٹ انلارجمنٹ کے لیے بہت افیکٹو پوائنٹ ہے. اس کو بھی ایک سرٹن پریشر دے کے جو تھوڑا سا دکھنے والا ہو, اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز پریس کریں. ڈاکٹر صاحب اب ڈائبٹیز کے حوالے سے بتا دیجیے گا, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں جس میں اسپیسیفکلی لوگ ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر کا ہی پوچھ رہے ہیں. وہ بہت افیکٹو پوائنٹ ہے. وہ ہمارے پاؤں میں ہے, وہ ہمارے بڑے انگوٹھے اور اس کے ساتھ جو انگلی ہے اس کی ٹو کے درمیان, جیسے میں نے اس پوائنٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ پوائنٹ, اسی طرح ہمارے پاؤں میں بھی ایک پوائنٹ ہے اور وہ لیور کا پوائنٹ ہے, اور وہ اتنا افیکٹو ہے بلڈ پریشر کے لیے بھی اور شوگر لیول کو مینٹین کرنے کے لیے بھی. لہذا جن کا شوگر لیول ریز کر جاتا ہے اور وہ سرٹنلی اس کو تھوڑا سا مینٹین کرنا چاہیں, اور اگر دوائی پاس نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں پاؤں میں اس مارجن کے اوپر اس پوائنٹ کو پریس کر کے اسی طرح سے پاؤں والے پوائنٹ کو, تو آپ اپنے شوگر لیول کو بھی, گلائسیمک لیول کو بھی کنٹرول میں لا سکتے ہیں جب تک کہ دوائی اویلیبل نہیں ہو جاتی ہے. لہذا یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو پریس کر کے اپنے آپ کو وداؤٹ میڈیسن ریلیف میں لا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس میڈیکل سروسز دستیاب نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو آپ نے ریپیٹ جتنے بھی آپ نے بتائے ہیں سیورل ٹائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب شکایت ہو تب بھی. اس کے ایک پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے, میں چاہوں گا اگر ٹائم ہے تو ہم اس کو ضرور, وہ ہے ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے. ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ معدے کے مسائل کا شکار ہے, تو اس کے لیے ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے اس جگہ پہ پایا جاتا ہے, گھٹنے کے نیچے, یہ یہاں پہ ٹانگ پہ, یہ سٹمک کا پوائنٹ ہے. اور بلاٹنگ ہو رہی ہو, ریفلکس ہو رہا ہو, ڈائجیشن کے مسائل ہو, کوئی بھی انٹسٹینل ٹریک کا یا سٹمک کا ایشو ہو, تو اس پوائنٹ کو جو گھٹنے کے نیچے یہاں پہ پایا جاتا ہے, اس کو ہم سٹمک 36 کا پوائنٹ بولتے ہیں. یعنی کہ سٹمک چینل کا یہ 36 نمبر کا پوائنٹ ہے. نام اس لیے نمبر بتا رہا ہوں کہ کچھ آپ اس کو لوکیٹ کرنا چاہیں اپنے طور پہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کو بھی پریس کرنے سے آپ کے معدے کے مسائل جو ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ وداؤٹ میڈیسن, یا جب تک آپ کے پاس ادویات یا میڈیکل فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی ہے, ان کو آپ اپنے طور پہ گھر پہ کر کے اس ٹیکنیک کو, اس ریمیڈی کو تو وقتی طور پہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت زبردست چیزیں آپ نے بتائی ہیں. آپ کا فیڈ بیک اس میں ہمیں درکار ہوگا. یہ وہی سب چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے تھے, اور آپ کہہ رہے تھے دوائیوں سے ہماری کسی طرح جان چھوٹ جائے, کیونکہ دوائیاں تو ہم کھا کھا کے تنگ آ گئے. سو اب یہ تمام چیزیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے, ہمیں فیڈ بیک دینا ہے, ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تک ضرور پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری اور آپ کی کل سیم ٹائم میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.